बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 9 दिसंबर और मंगल का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बज़रिया DG ISPR अहमद शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज अता तारड़ साहब, नज़ीर तारड़ साहब, तलाल चौधरी साहब और उनके हम नवा ऐलान कर चुके हैं कि अब जनाब हम अडयाला जेल के इर्द गिर्द चिड़िया को भी फड़कने नहीं देंगे। और उनके हम नवा जो दानश्वर हैं वो भी मुसलसल धमकी आमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी तर्जमान सब मिलकर। तो आज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तैयारी कर रखी है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और भी तैयारियां की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उससे भी आपको आगाह करना है। लेकिन सबसे पहले ज़रा लेते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को चेक करते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये कि 27वीं गैर आइनी तरमीम जिस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, बदस्तूर तनाज़े का शिकार है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल्स की तरफ से उनको मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज करने का सिलसिला जारी है। एक और पिटीशन 27वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और दरखास्त हसमत खान एडवोकेट ने सलमान खान एडवोकेट के ज़रिए से दाखिल की है और दरखास्त में वफाक की हुकूमत, सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को फरीक बनाया गया है और इसमें 27वीं गैर आइनी तरमीम के आर्टिकल 2A, 227 और 10A के खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई है और इसमें 27वीं गैर आइनी तरमीम के आइन के आर्टिकल 175 3 से मुतसादिम करार दिया गया है इसमें और मज़कूरा आर्टिकल के मुताबिक अदलिया को आइन के नाफज होने के 14 साल के अंदर एग्जेक्टिव से अलहदा किया जाएगा और जो मुद्दत 1987 में मुकम्मल हो चुकी है। और इस गैर आइनी तरमीम के बाद इससे की सरीहन खिलाफ वर्जी की है और अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे कर दिया गया है बजाय इसके कि उसको बिल्कुल अलहदा और ख़ुद मुख्तार किया जाता। और तरामीम ने आइन के बुनियादी साख्त और खसूसियात को तब्दील कर दिया है। तरामीम बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है और आइन के आर्टिकल 2A कहता है कि अदलिया आज़ाद होगी। 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम से अदलिया को एग्जेक्टिव का नौकर बना दिया गया है। चंद अफराद के फ़ायदे के लिए आइन में तरामीम नहीं की जा सकती और अदालत से मुतसादिम 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। ये पिटीशन फाइल हो चुकी है और इसी तरीके से वकला की जो हल्का फुल्की मौसीकी है वो भी चल रही है और एहतजाज का सिलसिला भी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स में चल रहा है और ख़ास तौर पे सिंध और लाहौर में। और इसके साथ साथ इलेक्शन भी हो रहे हैं बार काउंसिल से और इसलिए वकला जो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। आगे बढ़ते हैं। फिस्तायत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस सिलसिले में सिमाबिया ताहिर, अहमद नूरानी और जमील फारूकी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। जबकि जमील फारूकी साहब ने कहा है कि मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूं और अगर मुझे नोटिस दिया होता तो मैं खुद अदालत में आता, हमने कोई जुर्म नहीं किया। इसके साथ साथ जनाब आगे जो मामला बढ़ रहे हैं वो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें। मैंने आपको कहा था कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें बैरून मुल्क जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं और अफ़वा की तरफ से बाकायदा तौर पर बैनुल अक़वामी जबर जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़िस्ताई हुकूमत कर रही है और बैनुल अक़वामी जबर के ख़िलाफ़ यह मामला अब इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने उठा लिया है और इस सिलसिले में जो इत्तलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ न सिर्फ अंदरून मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ बैठे हैं उनके अजीज़ व क़ारब हैं उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हवालगी का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो इस वक्त सूरत हाल है 2-3 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। वो आए तो थे बुनियादी तौर पर एक तकरीब थी, उस तकरीब में शिरकत के लिए और उन्होंने ज़रा हाइप क्रिएट कर दी कि जी वो आ रहे हैं शहजाद अकबर साहब के लिए और आदिल राजा साहब के लिए कि उनको हवालगी का मुतालबा उनके लिए कर रहे हैं कि उनको हवाले किया जाए। तो ये मामला तो टाइम फिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट भी किया और हमारे लंदन हाई कमीशन
پاکستان کا، اور وہاں پہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو کہ ہائی کمشنر ہیں ہمارے، ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر وہ دفتر خارجہ جو ہے برطانیہ کا اس میں بھی گئے اور وہاں پہ بھی کچھ ملاقاتیں کی. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق کوئی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ان کو وہاں پہ جو پروٹوکول ہے وہ بھی وہ والا نہیں دیا گیا جو کہ دیا جانا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ لندن ہائی کمیشن میں بھی ان کی کوئی اچھی پذیرائی نہیں ہوئی. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ انڈر ہے جی اسحاق ڈار صاحب کے، یعنی کہ آل شریف کے، اور ان کی طرف سے مکمل طور پر اس چیز کو وہ بہت ناپسند کرتے ہیں، بلکہ غصے ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں کہ ان کی وزارتوں میں کوئی اور ان کی حکومت میں کوئی آ کے چودھری بننے کی کوشش کرے. لہٰذا وہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور اسی لیے محسن نقوی صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو ڈی سائز کرنے کے لیے طلال چودھری صاحب کو وہاں پہ اپنا وزیر مملکت بھیجا ہوا ہے امور داخلہ میں. اس لیے ان کی آج ملاقات تو ہوئی، لیکن اس ملاقات میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ہنوز دلی دور است، اور یہ صرف دور کے ڈھول سہانے، اور ویسے بھی اگر یہ سلسلہ ایک دفعہ انہوں نے شروع کر لیا تو پھر کل کو یہ خود کہاں آئیں گے اور کہاں قیام و توام کریں گے. اس لیے یہ پہلی خبر تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے لیے مایوسی ہی مایوسی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہونے جا رہا جس کے بارے میں وہ میڈیا ٹرائل اور میڈیا کمپین جو لانچ کی ہوئی ہے عادل راجہ صاحب کے حوالے سے اور محسن نقوی صاحب کے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے. البتہ عادل راجہ صاحب کے حوالے سے ایک خبر جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہے کہ انہیں برطانوی عدالت نے انہیں معافی کا حکم دیا ہے، اور یہ رپورٹ کیا ہے مرتضیٰ شاہ صاحب نے، جیو جنگ سے وابستہ ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کیس میں انہوں نے یہ مقدمہ وہ ہارے تھے، اور عادل راجہ صاحب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سر عام یعنی کہ جتنے بھی جہاں ان کے ہیں ٹولز ہیں، سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہاں پہ وہ معافی مانگیں اور ایک معافی نامہ معذرت نامہ جو ہے وہ جاری کریں. یہ لندن کی ایک اصول ہے کہ جب کوئی کیس ہار جائے اور کوئی الزام لگایا جائے اور وہ درست نہ ہو تو اس کے لیے پھر اسی فورم پہ اخبار ہے تو اخبار میں، ٹی وی ہے تو ٹی وی، یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل، اگر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک ہے تو فیس بک پہ، انسٹاگرام ہے تو انسٹاگرام، ٹک ٹاک ہے تو ٹک ٹاک پہ، وہاں پہ پھر معافی نامہ معذرت جاری کی جاتی ہے کہ میں نے فلاں خبر جو دی تھی وہ درست نہیں تھی اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو یہ جاری کیا جاتا ہے، اور معافی جو ہے وہ 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ویب سائٹ پیج پہ موجود رہے گی. اور عادل راجہ صاحب جو ہیں 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کریں گے جو کہ مقدمے کا خرچہ تھا، اور 2,60,000 پاؤنڈ ادا کریں گے اخراجات کے حوالے سے، اور راشد نصیر صاحب کو یہ دیں گے، اور یہ اضافی خرچہ جو ہے وہ بھی اس کا تخمینہ لگایا جائے گا. تو یہ ایک آرڈر آیا ہے اور نشر کیا جائے گا. یہ فیصلے کا خلاصہ بھی نشر کرے جو یہ بھی حکم دیا گیا ہے، اور بتائیں کہ الزامات حد تک امیز تھے، اور عادل راجہ حد تک امیز الزامات کے اعتراف میں یہ بھی بتائے کہ بریگیڈیئر راشد نصیر مقدمہ جیت گئے ہیں. اور یہ سارے کا سارا انہوں نے ایک پورے کا پورا اسکرپٹ دیا ہے جی، اور اس اسکرپٹ کے مطابق انہوں نے کہا یہ کانٹینٹ آپ نے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ، ویب سائٹ پہ یہ سارے کا سارا آنا چاہیے، اور تقریباً 28 دن تک وہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ نقد جرمانہ اس کے علاوہ ہے. یہ وہی کیس ہے جس میں عمران ریاض صاحب سے ان کا ایک لفظی گولہ باری بھی چلی تھی، اور عمران ریاض صاحب کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی آ کے اس مقدمے میں فریق بنے، لیکن عمران صاحب نے اس مقدمے میں گواہی نہیں دی تھی، اور اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کی گواہی ارریلیونٹ ہے اس مقدمے میں. بہرحال اس کے بعد ان کے معاملات آپس میں لفظی گولہ باری کے بعد سیز فائر بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ناخوشگوار جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ ٹویٹس آنا شروع ہو گئے تھے. بہرحال یہ اب قضیہ ہے، یہ معاملہ ہے، اس طریقے سے یہ سمیٹ دیا گیا ہے. اب بیک ٹو چاہتے ہیں جی اپنی بڑی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے
کہ بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں ایک باقاعدہ طور پر ایک پیٹیشن موو کی گئی ہے اور ارکان پارلیمان کو اور جو برطانیہ کے یورپ کے قانون ساز لیجسلیچرز ہیں ان کو، اور اس میں جو اپیل کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میں پاکستانی حکام کے سیاسی ناقدین کو نشانہ بنانے والے بین الاقوامی جبر کی بڑھتی ہوئی رپورٹوں کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے حلقے کے طور پر آپ کو لکھ رہا ہوں، اور ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے پاکستان میں جمہوریت کی حمایت اور آمرانہ طرز عمل کے خلاف عوامی سطح پر بات کی ہے۔ میں خود برطانیہ میں اظہار رائے کے اپنے جائز حق کو استعمال کرنے پر ہراساں کیے جانے، دھمکیاں دینے اور انتقامی کارروائیوں کے خطرے میں ہوں، اور یہ تمام جو اوورسیز ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور جن کو خطرہ ہے، یہ ان کے لیے سب کے لیے وہ پیٹیشن ہے جی، یہ بھیجی جائے گی اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر متعدد انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ یہ جو تازہ ترین تشویش چل رہی ہے، اور اس میں پاکستان کی وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب نے برطانیہ سے شہزاد اکبر صاحب اور ریٹائرڈ میجر عادل صاحب کی حوالگی کی فوری جو درخواست کی ہے، یہ مبینہ طور پر روچڈیل گرومنگ گینگ کی ملک بدری سے متعلق مذاکرات کے سلسلے میں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس طرح کا انتظام ایک گہری پریشان کن نظیر کی نمائندگی کرے گا، اور ایک ایسا جہاں غیر متعلقہ سیاسی مراد کے بدلے میں سیاسی اختلاف کرنے والوں کی جو ہے وہ ان کو حوالگی کا جو کیا جائے گا، اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور انسانی حقوق متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی متعدد معروف تنظیمیں اور نیز سینکڑوں گواہوں اور متاثرین کے بیانات پاکستان میں منمانی حراست، تشدد، جبری گمشدگیوں اور سیاسی ناقدین کے ظلم و ستم کے حوالے سے سنگین خدشات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور ان شرائط کے تحت حوالگی سے اتفاق کرنے سے برطانیہ کو بین الاقوامی جبر میں ملوث ہونے کا خطرہ ہوگا، اور انسانی حقوق، مناسب عمل اور قانون کی حکمرانی سے ہماری وابستگی کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ اس پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ان افراد میں سے کسی کو بھی برطانیہ میں کسی جرم میں سزا نہیں سنائی گئی، اور ان کے اعمال سیاسی تقریر سے متعلق ہیں، وہ تقریر جس کی حفاظت جمہوری معاشروں کو کرنی چاہیے، اور کسی غیر ملکی حکومت کو برطانیہ میں رہنے والے ناقدین کو نشانہ بنانے کی اجازت دینا ان اقدار سے متصادم ہے جو ہماری جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو حفاظت کو خطرہ ہے جو ہماری آزادیوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس معاملے کو ہوم آفس، خاص طور پہ ہوم آفس کے ساتھ اٹھائیں اور اس بارے میں قومی وضاحت طلب کریں کہ آیا حوالگی کی ایسی کوئی درخواست کی گئی ہے یا اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے بین الاقوامی جبر کے وسیع پیمانے کے بارے میں خارجہ دولت مشترکہ اور ترقی یافتہ جو دفاتر ہیں بشمول فورن، کامن ویلتھ اور ڈیولپمنٹ آفس کے ساتھ تشویش کا اظہار کیا جائے گا، اور ایک واضح عوامی بیان کی حمایت کی جائے گی کہ برطانیہ سیاسی ناقدین کو ایسی ریاستوں کے حوالے نہیں کرے گا جہاں انہیں ظلم، تشدد یا سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کے الزامات کا سامنا ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات پر پابندیوں پر غور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس مسئلے کے سلسلے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی 44 اراکین کی طرف سے تجویز کردہ نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ آپ سے نہ صرف نام رکھنے والے افراد کے لیے بلکہ ان تمام رہائشیوں کے لیے بھی بشمول جو جمہوریت اور انسانی حقوق کی وکالت کے لیے انتقامی کارروائی کا خطرہ مول لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، برطانوی تحفظات کو کمزور یا سیاسی فائدے کے لیے تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ کیا جا رہا ہے جی، اور یہ پیٹیشن ہے، یہ مختلف وزارتوں کو، مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھیجی جائے گی، اور یہ کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں آج کا اعلان ہے جی۔ آج عمران خان صاحب کی طرف سے ملاقاتیوں کے لیے فہرست دے دی گئی ہے، اور 2 بجے اڈیالہ جیل میں ملاقات رکھی گئی ہے، اور ملاقات کا وقت ہے، اور اس سلسلے میں جو نام دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان میں بیرسٹر گوہر علی خان ہیں،
اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انتظار حسین پنجوتا ہیں، لال بادشاہ ہیں، مبشر رحمان ہیں، عبد الرحمان رانجھا ہیں. یہ نام دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور انہوں نے آج ملاقات کرنی ہے. چودھری اویس ایڈوکیٹ نے یہ فہرست جمع کروائی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے. اور اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں جی، عبد الرحمان رانجھا کا نام بھی شامل ہے. اور آج یہ تو وکلا ہوں گے جو ملاقات کریں گے، جبکہ دوسری جانب جو ملاقات ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کی، اور اس میں ڈاکٹر عظمیٰ ہیں، نورین نیازی صاحبہ ہیں اور علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور دیگر ان کے کزن ہیں وہ عمران خان صاحب کے. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ آج موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ DGI-SPR عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ اور حکومت کی دھمکیوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے یہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ آج ہر صورت میں اڈیالہ جیل جائیں گے اور معمول کے مطابق جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور عمران خان صاحب سے ملاقات پر اگر پابندی عائد کی جائے گی تو ہم اڈیالہ جیل میں جائیں گے اور اپنا احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروائیں گے. اور اس سلسلے میں آج خاص طور پہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور شاہد خٹک صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے ان کی صدارت میں ہوا اور عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی تائید کی گئی اور شاہد خٹک صاحب کو پارلیمانی لیڈر کے طور پر ویلکم کیا گیا. اب اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے شاہد خٹک صاحب نے پھر بتایا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ بھی جائیں گی اور ان کا پیغام بھی لے کر آئیں گی اور ان کا پیغام ہم عوام تک ہر صورت میں پہنچائیں گے اور اس سلسلے میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی پارٹی میں کچھ اور فیصلے بھی کیے گئے اور قومی اسمبلی کے اندر سینٹ میں ہر سطح پہ جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور کل ارکان پارلیمان بھی اڈیالہ جیل پہنچیں گے کیونکہ غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ گرفتاریاں ہوں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پارلیمانی پارٹی کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے یہ اس تمام چیزوں کو رد کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خٹک صاحب نے یہ بتایا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا اور کل یعنی کہ آج دوبارہ ہوگا، لیکن ہم ہر اعتبار سے کسی قسم کے خوف اور ڈر کے بغیر اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور کیا کہا شاہد خٹک صاحب نے، ذرا وہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، جو چیزیں ڈسکس ہوئی، جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی، پارلیمان کے کردار کے اوپر بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اسی میٹنگ کے تسلسل میں ہم نے دوبارہ بھی کل اڈیالہ کے لیے کیا نیا عمل ہے؟ وہاں پہ لیڈرشپ ساری جائے گی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے روٹین میں جس طرح جاتے ہیں اسی طرح جائیں گے اور سب باتیں وہاں پہ پارلیمنٹرین ویسے روٹین کی طرح جائیں گے. اور ہم تو موجود ہیں وہاں پہ گپ شپ لگے رہے گی نا، لگے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کر لی ہے. ملاقات نہیں کرا سکتے تو مذاکرات کیا کریں گے؟ اختیار کی بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پولیٹیکل جماعت نہیں، ہم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. پولیٹیکل جماعت ہے، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن مؤثر مذاکرات شاہد خٹک صاحب اختیار ہو، اختیار ہو، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جب اختیار نہیں ہوگا آپ سب میں کیا بات چیت کروں؟ عمران خان صاحب کے آج بینر اٹھائے گئے، پوسٹر اٹھائے گئے اور تمام ارکان اسمبلی وہ لے کر آئے. کیا ماحول تھا قومی اسمبلی میں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا. عمران خان ہماری جان عمران خان، کون بچائے گا ہماری جان عمران خان، پاکستان کی شان عمران خان، حق سچ کی پہچان عمران خان، ٹیکا خان، عمران خان پاکستان کی جان ابھی علی ظفر آ رہے ہو لیڈر ہے، اسی کے بیانیے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. ہم سب کھڑے ہیں. پاکستان کی پہچان سیٹ عمران کی جاتی ہے تو جائے. عمران صاحب کیا کہیں گے آج؟ کیا کچھ فیصلے آپ کے ہو رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پارلیمان میں تقریر کے ذریعے پتہ چل جائیں گی چیزیں. سامنے آئے گا. پریس ریلیز یہی ہے کہ خان کی تصویر کو پابندی ہے اور رکنیت معطل ہو سکتی ہے. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ خیر ہوگی. تو یہ صورتحال تھی آج قومی اسمبلی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہوا اور وہ یہ تھا کہ بیرسٹر گوہر جب تقریر کر رہے تھے
تو ان کی آواز بند کر دی گئی اور یوٹیوب چینل پہ جو قومی اسمبلی کا یوٹیوب چینل ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اور پاکستان ٹیلی ویژن اس کو کنٹرول کرتا ہے قومی اسمبلی کی ساری کارروائی کو، تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی ان کی آواز بند کر دی گئی اور یوٹیوب چینل پہ بھی ان کی آواز بند کر دی گئی۔ اس طریقے سے بیرسٹر گوہر کی پوری تقریر جو کہ تھی اس کو نہیں نشر کیا گیا، اور وہ تقریر کافی سخت تھی اور ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس میں بڑا واضح ہے۔ یہ ایک اور دیکھیے گا کہ یہ آپ دکھا رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ احتجاج کر رہے ہیں، ڈیسک بجا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، پوسٹر اٹھائے ہوئے ہیں اور بھرپور طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے۔ اس میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب، بیرسٹر گوہر اور شاہد خٹک، عامر ڈوگر، سب کے سب، ثناء اللہ مستی خیل سب نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام ارکان پارلیمان، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، ان کے نعروں کی گونج جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے ڈسکس کچھ خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔